बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुज़ुर्गों और जितने भी सुनने वाले हैं, सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आजकल शौक़ के दिन हैं, परवाज़ों के दिन हैं और हर बंदा अपनी अपनी मसरूफ़ियत में मगन है। तो चंद एक दिनों से एक ग्रुप में एक सिलसिला चल रहा था क्रॉस ब्रीडिंग के हवाले से। तो मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले अपने नाना अब्बू अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वालेकुम अस्सलाम काशिफ गुज्जर साहब, मोहसिन अली जट साहब और सुलेमान वसीम भाई, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और वो कहा करते थे कि पंजाबी में कहते थे कि पुत्र असल कारीगर होवे जेड़ा कम दी वंड जाने। अब मैं उस वक़्त कहता था कि पता नहीं ये मतलब किस तरह, लेकिन वो समझाते थे। असल में मेरे नाना जी का काम लकड़ी का था और वो कहते थे कि एक लकड़ी जो है, असल कारीगर वो है जिसको पता है कि इसमें से कितने हिस्से मेरे काम आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि एक बड़े हिस्से में से। वालेकुम अस्सलाम हाजी मोहम्मद फ़ारूक भाई, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वो कहते थे कि ज़रूरी नहीं कि एक बड़ी लकड़ी है और आपको एक चीज़ चाहिए, आप दरमियान में से काट लेते हैं और पूरी की पूरी लकड़ी ज़ाया कर देते हैं। तो बड़े बुज़ुर्गों की बातों में छुपी हुई जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उसमें हिकमतें होती हैं, उसमें दानाई होती है, उसके पीछे तजर्बा होता है उनका बड़ा। तो आप, वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो आप जो है वो उस्मान रजी चौधरी भाई, आपका भी शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अगर हम अपने शौक़ में इस फार्मूले को लेकर आएं तो बिलाल अली भाई, आपके दादा अबू की बात कर रहा हूँ और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह ताला उनको करोड़ों रहमतें दे। मोहम्मद ताहिर अमीन भाई और मोहसिन अली जट भाई, नसीर गुज्जर, मोहम्मद ज़ुबैर, माशाल्लाह दोस्त आते जा रहे हैं। और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते जाएं ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो जो मतलब ये बातें हैं वो सुन सकें, इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, नदीम अब्बास भाई भी हमारे साथ हैं। तो अगर हम इसी बात को कि वो जो कहते थे कि पुत्र असल कारीगर होवे जड़ा कम दी वंड जाने, तो अगर हम इसी बात को शौक़ में लेकर आते हैं तो शौक़ में जब क्रॉस करवाना होता है दो ब्रीड्स का, तो मैंने एक पहले भी वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप दो मुख्तलिफ रंगों का क्रॉस करवाएं। एक अक्लमंदी और एक अक्लमंद ब्रीडर तो वो है जो कि अगर क्रॉस करवा रहा है, आप यकीन करें कि मैं जो 11-12 साल मैंने मैगज़ीन निकाला है और उस 11-12 सालों में मैं पाकिस्तान में फिरा हूँ और देखा है, तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े ऐसे कारीगर असाज़ा हुए हैं कि जिन्होंने ऐसा क्रॉस दिया कि पता ही नहीं चलता। अभी मियाँ इम्तियाज़ साहब का मैं हवाला दूंगा फैसलाबाद में, उनके पास जौंसरे कबूतर हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ है। तो एक दिन एक जौंसी मादा मेरे हाथ में पकड़ा के तो कहने लगे कि देखो इसमें कौन कौन सा क्रॉस है। ठीक है जी भाई, मैं इंशाअल्लाह ताला बीबा शमसी साहब और राना उमर शराज साहब, आपका शुक्रिया। सलमान असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका।
کہنے لگے دیکھیں اس میں کون سا کراس ہے. اب میں نے اس کا کلر دیکھا تو اس کی آنکھ کا رنگ دیکھا تو میں نے انہیں بتایا جی کہ اس میں جو یہ کلر ہے، جو اس کی آنکھ کا رنگ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ جون سے کبوتر ہیں، اس میں کوئی سفید کبوتر کا کراس، کیونکہ اس میں کوئی کالا پر نہیں، کوئی چھاپ نہیں، اور اس کی آنکھ کا کلر بھی بہترین. تو مجھے ہنس کے کہنے لگے، انہوں نے ایک بریڈ کا نام بتایا، انہوں نے کہا اس کا کراس ہے. میں نے کہا میاں صاحب کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں آ، جی سلیمان سلیمان اسلم بھائی وعلیکم السلام. شہزاد شہزاد بھائی وعلیکم السلام. اور بلال بھائی آپ کا شکریہ، آپ ہمیں بات کرنے دیں. اور جناب محمد اشرف بھائی. اچھا جی، وہ مجھے فیمیل دے کے کہنے لگے ان میں جورے کبوتروں کا بھی کراس ہے. آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا. میں نے کہا کہ کوئی چھاپ نہیں ہے اس پر، اور وہ اپنے رنگ سے بھی نہیں ہٹی، اور اس کا جو آ، اس کی آنکھ کا کلر ہے وہ بھی وہی رہا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آپ کے اور میرے سمجھنے کی، سیکھنے کی چیزیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ہرے کبوتر کو یا چپڑے کبوتر کو اپنے کلسیری مادہ سے لگا رہے ہیں، یا پھر دو مختلف آنکھوں کا کراس کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار اگر میں کراس کر رہا ہوں تو میں کتنا وائزلی، کتنا عقل مندی سے یہ کراس کر رہا ہوں، اور اس سے نکلنے والے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے نکلیں گے. میں نے بہت ساری ایسی نسلیں جو کہ اپنے بچپن میں دیکھی، ہمارے اندھا دھند کراس کی وجہ سے اب وہ ختم ہو گئی ہیں. خرم حبیب بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور سلیمان اسلم بھائی، آپ جیسے لوگ بہت کم ہیں جو اتنی اچھی انفو دیتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. گاڈ گیو یو لانگ لائف. بہت شکریہ بھائی. شہاب الدین شکرانی صاحب کراچی سے، ماشاءاللہ. جی یہ میرا کزن ہے بلال، یہ یو اے ای میں آج کل، اور ماموزاد ہے ماشاءاللہ. ہم شوق بھی ہے، تو یہ اس طرح سے مذاق کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے آپ کو بھی، سب کو. جی بیبا شمسی بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اچھا جی، تو یہ بات چل رہی تھی کہ دو دو بریڈز کا وائزلی آپ اس کو کراس کریں. دیکھیں میں اس کو مثال کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ ٹیڈیوں میں بھی کل سرے اور کل دمے ہیں، ٹھیک ہے، اور کمگروں میں بھی کل سرے کل دمے ہیں. یہ ایک مشہور کراس ہے ٹیڈیوں کا، کہ آپ ٹیڈیوں کو کمگروں میں ڈالیں گے تو وہ بہترین رزلٹ دیں گے. اچھا، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نیلا کمگر لے کر آپ وہ، یا پھر کوئی بالکل آؤٹ آف کلر لے کر، پیجن لے کر، اس کو میل لے کر، زیرہ کبوتر لے کر آپ ایک کلسری مادہ سے لگا رہے ہیں، بعد میں بچے نکلیں گے عجیب و غریب رنگ میں. تو جی بلال بٹ صاحب بہت شکریہ. حامد خان صاحب، اسد رزاق صاحب آپ کا بھی شکریہ. اچھا، تو آپ مطلب یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کلسرے کبوتر کو کلسری مادہ سے ہی لگائیں، کہ تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے رنگ میں رہیں، صرف آنکھ تھوڑی سی چینج ہوگی. اچھا پیارے دوست، جب آپ ایک کمگر کلسری مادہ کو کمگر ٹیڈی کلسری ٹیڈی کلسرے کبوتر سے لگائیں گے، مطلب ایک نسل کی مادہ اور ایک نسل کا نر، جب آپ دونوں کراس کریں گے تو بچے کل سرے ہی نکلیں گے. تو آپ
وہ جو دو پیور نسلیں آپس میں کراس کر کے اور ایک ہی کلر کی دو نسلیں کراس کر کے جو وہ بچے نکلیں گے، آپ ان سے نیکسٹ آپ کی اطلاع میں مطلب میں لے کر آتا ہوں یہ چیز کہ وہ جو بچے نکلیں گے وہ پرواز کے ساتھ ساتھ آپ کو وقت پڑنے پر آپ ان کو بریڈنگ میں بھی لے سکتے ہیں، اور وہ جو بچہ ہے وہ دونوں طرف کام کرے گا، مطلب کمگر اور ٹیڈی کراس میں جو بچہ نکلا ہوگا وہ دونوں طرف کام کرے گا۔ اگر آپ وہ بڑا ہو کے پٹھی نکلتی ہے تو آپ اس کو کمگر میل سے بھی لگا سکتے ہیں اور ٹیڈی میل سے بھی لگا سکتے ہیں، اور جس میل سے لگائیں گے وہ 70% 75% وہ ڈومیننٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 80% ہو جائے، اور وہ یہی بڑے اساتذہ کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یار اتنا خوبصورت کراس دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اصل میں کراس دے کر اس کو واپس اسی نسل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پتہ نہ چلے۔ اب دونوں نسلوں کی اس میں بلڈ آ گیا، بہت ساری ایسی نسلیں ہیں۔ میں نے آپ کو ٹیڈیوں کے بارے میں بتایا ایک ویڈیو میں کہ ٹیڈیوں میں سب سے پہلے دو کراس ہوئے تو ٹیڈی بنے، جن میں مسے کبوتر تھے اور جونسی مادہ جو رنگ والی تھی، وہ یہ دونوں ملانے سے ٹیڈی کبوتر وجود میں آئے، مطلب دو اس میں آلریڈی کراس تھے، ایک مسا اور ایک جونسرا۔ اچھا، جب یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مختلف ہاتھوں میں آئے تو ان میں چودھری صاحب نے کچھ کراس کیے، چودھری صحیح محمد بٹی صاحب نے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیڈی وہ کبوتر ہیں جو کہ بغیر کراس کے نہیں اڑتے، بغیر کراس کے نہیں اڑتے یا کم اڑتے ہیں، اڑتے ہوں گے لیکن کم اڑتے ہیں، تو جب ان کو لال آنکھوں کا کراس دیا جاتا ہے تو یہ زیادہ اڑتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، پھر وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ان میں کمگر کبوتروں کا پارٹ ڈالا گیا۔ اب یہ تین کراس ہو گئے ٹیڈیوں میں، ایک مسا، ایک جونسرا اور ایک کمگر۔ اچھا، پھر جب یہ کچھ اس میں مزید جدت کی گئی تو ان میں ان کو خوبصورت کرنے کے لیے ان میں بانکے کبوتر بھی ڈالے گئے، ان میں پھر ان کو مضبوط کرنے کے لیے ان میں علی والے کبوتر ڈالے گئے۔ اب میں آپ کو ایک بہت بڑی نشانی بتاؤں، ٹیڈیوں میں سے جو بھی کبوتر بلے متھے کا مطلب اس کا فیس جو ہے وہ وائٹ ہو اور دونوں طرف کان جو ہیں سفید ہوں یا کانٹے ہوں، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ علی والوں کے زیادہ قریب ہے۔ جو ٹیڈیوں میں سے بالکل سبز گردن کا کبوتر ہو اور وہ بالکل مطلب بلا نہ ہو، اس کے کانٹے نہ ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے بانکے کبوتروں کے زیادہ قریب ہو گیا۔ اچھا، جس کبوتر کی آنکھ میں زیادہ ریڈنس آ جائے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو کبوتر ہے اس میں زیادہ جو ڈومیننٹ ہے وہ کمگر کراس ہے۔ تو اس کے بعد ان میں جو سننے میں آیا، ان میں 35 والے کبوتر ان کا بھی میل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئے یہ جو ٹیڈی آپ کے پاس پہنچے، میں دوستوں سے معذرت چاہوں گا کہ جب کوئی پروگرام اس طرح سے چل رہا ہو درمیان میں کال نہ کیا کریں۔ اچھا، جب آپ کے پاس یہ ٹیڈی پہنچے تو یہ اس میں 4 سے 5 یا 7 اچھی نسلوں کے کراس ہو چکے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر فیس بک پر ہی چیک کر لیں کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ٹیڈی کبوتر شو کرتے ہیں، بہت کم ایسے ٹیڈی کبوتر ہیں جو ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں، ہر بندے کا ٹیڈی کبوتر الگ ہے۔ فیصل نوید بھائی، آپ مجھے ان باکس میں آ کے مجھ سے میرا نمبر لے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نمبر دے دوں گا۔ چودھری اویس بھائی، اور آپ کا بہت شکریہ، اور یہ جو آپ محبت نچھاور کر رہے ہیں، یہ جو دوست ہیں، یہ جو ہارٹس اور لائکس دے رہے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اچھا جی، محسن علی، ہاں دراز ہیل، بہت شکریہ بھائی۔ اچھا جی، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا
کہ جب ٹیڈی آپ کے پاس پہنچے تو یہ 5 سے 7 نسلوں کا کراس ہو چکا تھا، اور کراس اس طرح سے ہوا کراس اس طرح سے ہوا اور اتنی عقل مندی سے ہوا کہ ٹیڈیوں کا نہ رنگ بگڑا، ٹھیک ہے، بلکہ ان میں مزید نکھار آیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ٹیڈی بغیر کراس کے بھی اڑنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہاٹ فیوریٹ ایشو فیس بک پر لگا رہتا ہے کہ وہ ٹیڈی کون سے ہیں، وہ ٹیڈی کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ابھی کل دیکھ رہا تھا 2004 کی ایک تصویر، 2004-2002 کی، یعنی کہ آج سے 14 سال پہلے کی تصویر ایک دیکھ رہا تھا، حاجی مہر اصغر صاحب کے ٹیڈی کبوتروں کی، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے عامر شکیل کو، یہ انہوں نے لی تھی تصویر۔ حسن علی پوچھ رہے ہیں جی عقیل مشتاق بھائی آپ کا شکریہ، کاشم ملک بھائی آپ کا شکریہ، اور حسن علی پوچھ رہے ہیں بھائی کبوتروں کو کس عمر میں بریڈنگ میں ڈالنا چاہیے، یعنی گھر کے بچوں کو؟ بہت اچھا سوال ہے، میں جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ شفقت علی بھائی اور عقیل مشتاق صاحب، سلیمان وسیم کہہ رہے ہیں جی حبیب بھائی ہم بول سکتے ہیں کہ پرانے کبوتر مسے اور جونسرے وہ دیسی تھے جن سے ٹیڈی نکلے؟ بھائی دیسی کہہ سکتے ہیں، لیکن مسے تو اصل میں جو روایات ملتی ہیں ان میں انڈین کبوتر تھے، انڈیا سے فیروز پور سے آئے تھے یہ مسے کبوتر بھی۔ تو شہباز ملک بھائی آپ کا شکریہ، اور اپنی موسٹ فیوریٹ بریڈ بتائیں اور وجہ بھی بتائیں کیونکہ فیوریٹ ہے۔ رضوان خان بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ اچھا جی، تو وہ جو مطلب ہم ٹیڈیوں کے متعلق بات کر رہے تھے کہ وہ جو میں نے 14 سال پہلے کی وہ جو میں نے تصویریں دیکھی، تو پیارے دوستو اس میں بھی سفید نوک کے ٹیڈی کبوتر تھے۔ میں انشاءاللہ تصویر اسی پیج پر شیئر بھی کروں گا۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے اس پیج پر لائیو ملا جائے، اپنی آئی ڈی پر تو میں لائیو آتا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی ہفتے میں ایک دفعہ گپ شپ رہے۔ تو صاحب گجر صاحب وعلیکم السلام۔ اچھا، ہم نے بات شروع کی تھی کراس سے۔ اچھا، پھر میں نے استاد غلام حسین صاحب ٹرنکوں والے، ان کا میں نے حوالہ دیا تھا، پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، انہوں نے اپنے کبوتروں میں کراس کیے زردکھے کبوتروں میں، حالانکہ ان کے کبوتر زردکھے مشہور تھے، لیکن جو چند 1-2 سال پہلے کی بات ہے، جو میں نے ان کبوتروں میں دیکھے ان میں سے میاں امتیاز علی صاحب وعلیکم السلام، اچھا ان میں جو میں نے دیکھے ان میں سے بانکے بھی نکلے ہوئے تھے، ان میں سے بہترین پیور وہ نکلے ہوئے تھے یہ جونسرے کبوتر نکلے ہوئے تھے سفید آنکھوں کے، ان میں سے سلیٹے نکلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میں نے محمد احمد بھائی میں انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں، ٹیڈی اور بٹیرا بہترین کراس ہے، اور ہماری جو پچھلی لائیو ویڈیو تھی استاد عاشق حسین صاحب کے ساتھ، اس میں اس کا انہوں نے بتایا بھی کہ یہ کتنا اچھا کراس ہے۔ میاں امتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کو ٹاپک اچھا لگا۔ اچھا، تو میں نے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی یہ کیا بات کہ آپ کے کبوتروں میں سے یہ جو زردکھے کبوتروں میں سے سبز آنکھ کے کبوتر بھی نکل رہے ہیں اور آسمانی آنکھ کے بھی نکل رہے ہیں اور ریڈ آئیز بھی نکل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے یہ کبوتر جو ہیں تقریباً 40 سال پہلے، 40 یا 38 سال پہلے میں نے ان میں ڈالے تھے، اور اس دوران کبھی اس طرح کا بچہ نہیں نکلا، لیکن اب آ کے انہوں نے یہ بیک تھرو کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، ان میں سے بانکے بھی نکل رہے ہیں، ان میں سے سلیٹے بھی نکل رہے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات پیارے دوستو، جو بڑی خوبصورت بات انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا ایک کبوتر تھا ہمارا، وہ مطلب پتہ نہیں کتنے سال وہ بازیوں میں اڑا ان کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کراس اس میں کیا، کراس کرنے کے بعد اس کے آگے جو پٹھیاں پٹھے تھے ان کو دوبارہ اس نسل میں پھیر دیا، تو وہ کبوتر ہمارا ضائع ہو گیا، پٹھیاں پٹھے جو ہیں
وہ بھی کسی وجہ سے بانٹ دیے، کچھ ادھر ادھر دے دیے۔ وعلیکم السلام سید شفقت گیلانی صاحب فرام یو کے، بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ نسل ہمارے پاس ختم ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ وہ بالکل بھول گئے، کبھی کوئی یاد کرواتا تو یاد آتا کہ ہاں یار وہ نسل بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا وہ نسل کا پیور جو بچہ ہے وہ یہاں سے نکلا، وہ اس میں سے نکلا، اور جب وہ بچہ نکلا تو اس میں ٹوٹل کوالٹیز وہی، اس کا پر بھی وہی، اس کی آنکھ بھی وہی، اس کا رنگ بھی وہی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کبوتر، میں یہ اکثر جو ہے وہ ایک چیز میں بتایا کرتا ہوں کہ کبوتر میں جتنے کراس ہوتے ہیں وہ چھپ نہیں سکتے، وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ویسے بچے ضرور نکلیں گے۔ اور جو اب آپ یہ دیکھیں، اس ٹاپک میں سے ایک جو چیز اسی کے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ٹیڈی ہیں، ٹیڈیوں کا آپ نے پیور جو پیئر لگایا، تجربے کے طور پر آپ ایک پیئر ڈھونڈیں جس کا سفید ماتھا ہو اور کانٹے بھی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میری تحقیق کہتی کہ اس کے پیچھے علی والے کبوتر ہیں، ٹھیک ہے۔ شہزاد رانا صاحب اور چیمہ صاحب، بہت شکریہ بھائی، آپ لائک کرتے ہیں، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا شکریہ۔ اچھا، میری تحقیق کہتی کہ اس کے پیچھے علی والے کبوتر ہیں، جن ٹیڈیوں کا سفید ماتھا ہے اور کانٹے ہیں، یا چھلے ہیں یا سفید کان ہے، آپ ان کو آپس میں لگا دیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو آپس میں لگا دیں، اس میں سے پیور علی والے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ٹیڈی ہیں جو بالکل یہاں تک گرین ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو آپس میں لگا دیں، ایک وقت آئے گا وہ ڈارک آئیز کے بانکے بھی کہیں پہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو چیز ہے یہ اس میں سے چھپ نہیں سکتی، جو جینز ہیں ان کے، جو نسل ہے وہ نسل چھپ نہیں سکتی کبھی بھی، وہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتی ہے۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ کے وہ جو نیلے کبوتر ہیں ان میں سے کوئی دوسرا کبوتر نہیں نکلتا، تو میں کہتا ہوں یار اگر آپ سمجھیں تو یہ ایک پیورٹی کی نشانی ہے۔ اب میں ایک دوست کے پاس جاتا ہوں، وہ بڑا خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میرا جو جوڑا ہے یہ 7 رنگ کے بچے نکالتا ہے۔ اب میں اس کو اپریشیٹ کروں یا اس کو کہوں کہ بھائی یہ جو 7 رنگ کے بچے نکالتا ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، آپ میری بات کو یقیناً فالو کر رہے ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹیڈی کبوتر ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے جونسرے بھی نکلتے ہیں، آج بھی نکلتے ہیں۔ چودھری صاحب کے پاس بہت سارے جونسرے کبوتر نکلتے ہیں آج بھی۔ تو جتنے اس میں کلر ڈالے گئے ہیں، جتنی نسلیں اس میں، جتنے بلڈ اس میں ڈالے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں سے نکلتے ہیں۔ لیکن مزیداری کی بات کیا ہے؟ مزیداری کی بات میں آپ کو ایک بڑا آسان اور اچھا کلیہ بتاتا ہوں، آپ لازمی اس پر ورک کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دوستو، 3 ماہ کا اڑانے کا شوق ہے، 3 ماہ کا، باقی پورا سال جو ہے وہ آپ کا شوق جو ہے۔ علی حیدر بھائی وعلیکم السلام۔ باقی جو ہے عاصم سعید چودھری صاحب، بہت شکریہ بھائی، عاصم بھائی آپ کا شکریہ، آپ آئے ہیں۔ جی عاصم بھائی، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ عاصم بھائی نے کویشچن کیا ہے جی کہ ٹیڈی کبوتروں میں کمگر کراس بھی ہے لیکن ٹیڈی میں سے کمگر کیوں نہیں نکلتے؟ ٹھیک ہے، میں اس طرف آتا ہوں۔ یہ اپنا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ۔ عاصم بھائی جو قصور میں ایک بڑا نامور گھرانہ ہے، جو کہ جن کا اپنا نام ایک سند ہے ماشاءاللہ، استاد کریم بخش صاحب کی اس میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، ان کے فادر بھی استاد ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کے کویشچن کا آنسر دیتا ہوں بھائی
اچھا، میں آپ کو یہ چیز بتا رہا تھا کہ آپ ایک ایکسپیرینس، آپ ایک ایکسپیریمنٹ ضرور کریں کہ آپ دو پیور نسلوں کو لیں اور آپ ان کو کراس کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو کراس کریں، کراس کرنے کے بعد آپ واپس وہ جو بچے نکلتے ہیں ان بچوں کو، مطلب اگر آپ، میں آپ کو اپنی آسانی کے لیے یا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں آپ کو یہ اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نیلے کبوتروں کو اگر آپ جونسرے کبوتروں میں یا ٹیڈی کبوتروں میں آپ ڈال رہے ہیں، چلیں آپ ٹیڈی میں لے لیں، آپ ٹیڈی کبوتروں میں ڈال رہے ہیں تو ایک نر کو فیمیل ٹیڈی سے لگائیں اور جو میل ٹیڈی ہے اس کو فیمیل نیلی سے لگائیں، یہ آپ کے پاس دو پیئر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جب دو پیئرز آپ کے پاس آ جائیں گے، ان میں سے جو نکلنے والے چینے بچے ہوں گے آپ ان کو سلیکشن کر کے آپ جو نیلوں کے قریب ہوں گے ان کو نیلے بچوں سے ملا دیں، اور جو ٹیڈیوں کے قریب ہوں گے ان کو ٹیڈیوں سے، اول تو وہ ٹیڈیوں کے قریب اتنا نہیں جائیں گے کیونکہ نیلوں میں یہ جو کلر ڈومینیشن ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ اپنا رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس جو حاصل ہونے والی بریڈ ہوگی، آپ جیسے مرضی آپ ان کو آپس میں پیئر لگا لیں، آپ کو پتا ہوگا اس میں سے صرف دو بلڈ ہیں اور دو ہی نکل سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ تین تین چار چار پانچ پانچ چھ چھ کلر نکلتے ہیں ایک جوڑے میں سے، لوگ اس کی کوالٹی سمجھتے ہیں، لوگ اس کو کوالٹی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوالٹی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر جونسرے کبوتر کو آپ نے، جو وائٹ آنکھ کا جونسرا کبوتر ہے، اگر آپ نے کمگروں سے لگایا، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو دو بچے نکلے ہیں اس میں سے لا محالہ کمگروں کی بھی اس میں ہوگی، کوالٹیز ہوں گی، اور ان جونسرے کبوتروں کی بھی ہوں گی۔ آپ ان کو پرواز میں ڈالیں، پرواز میں ڈالنے کے بعد اگر بڑے کامیاب ہیں آپ ان کو روک لیں، روکنے کے بعد آپ وہ جو پٹھی پٹھ ہے آپ ان کو اگر واپس ماں سے اور واپس باپ سے کراس کروا دیتے ہیں، جو ماں کے زیادہ قریب اگر پٹھی ہے، ماں کے زیادہ قریب اگر پٹھا ہے تو آپ اس سے کراس کروا دیتے ہیں، تو ایک وقت اس طرح کا آئے گا کہ آپ کو وہ جو ٹیڈی ہے یا جونسرا ہے اس میں سے آپ ڈھونڈ نہیں سکتے کہ یار اس میں کوئی دوسرا بلڈ بھی ہے، لیکن جب آپ اس کی بریڈنگ کروائیں گے تو اس میں سے دونوں بلڈ ضرور نکلیں گے۔ اچھا، عاصم بھائی نے جو کویشچن کیا تھا کہ ان میں سے مگر کیوں نہیں نکلتے، عاصم بھائی آپ کا ماشاءاللہ کافی واسٹ ایکسپیرینس ہے، لیکن آپ بلیو کریں کہ میں صرف دوستوں کو بتانے کے لیے یا اللہ معاف کرے گمراہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں نے کئی ایک جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن ٹیڈیوں کی آنکھوں میں پنک ڈورا ہوتا ہے، جن جن ٹیڈیوں کی آنکھوں میں پنک ڈورا ہوتا ہے، جب وہ آپس میں لگتے ہیں تو چونکہ یہ جو پنک ڈورا ہے یہ اس چیز کی مطلب نشاندہی کرتا ہے کہ ان میں کمگروں کا بلڈ ڈالا گیا ہے، جب وہ آپس میں لگتے ہیں تو ان میں سے وہ جو پنک ڈورا زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے، بعض کا بالکل وہ ریڈ لائن بھی بن جاتی ہے۔ آپ کو میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ جب آپ دو چیزوں کو، دو نسلوں کو آپس میں کراس کر کے واپس اس میں ڈالیں گے تو وہ 75% ایک نسل بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پنک ڈورے والے ٹیڈی ہیں یہ 75% ٹیڈی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 25% یا 20% کمگر بلڈ ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو وہ 40% یا 35% آپ کو شو ضرور کرتا ہے کہ اس میں کمگر بلڈ ہے۔ بہت سارے کبوتر ہیں، اگر آپ غور کریں تو اپنے دائیں بائیں اگر آپ اپنے کبوتروں میں غور کریں تو ان میں آپ کو نظر آئے گا یہ جو کمگروں کی صفات ہیں، ان کی نوک جو ہے، نوک ان کی موٹی ہو گئی ہے، ٹیڈیوں کی نوک جو ہے ایکچول باریک ہے۔ اگر آپ کسی بھی آپ اپنے بزرگ استاد سے پوچھیں تو ٹیڈیوں کی جو نوک ہے وہ باریک ہے، تو یہ جو کمگروں کی نوک ہے وہ موٹی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ریڈ آئیز کے نکل آئیں، کچھ ایسی کوالٹیز، کچھ ایسے فیچرز جو ہیں وہ ٹیڈیوں میں شو ہوتے رہتے ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں علی والے جو کبوتر ہیں، پیور جو علی والے میں نے کافی دیر پہلے دیکھے تھے، وہ گرے نوک کے اور گرے پلکوں کے تھے،
آپ آج دیکھیں کہ جو ٹیڈیوں میں سے وہ کبوتر نکلتے ہیں، آپ یقین کریں ان کی گرے نوکیں اور گرے پلکیں ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے ٹیڈی ہیں۔ تو یہ ایک، یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے ٹاپک لیا ہے، یہ کسی سے مطلب کسی کی مخالفت میں اللہ معاف کرے نہیں لیا، کیونکہ میں خود شوقین ہوں، میں نے یہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے ان سے پیار بھی بڑا ہے۔ ان میں سے جو بھی کلر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ بہرحال پیارے دوستو، یہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی جو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ آپ جب بھی کراس کریں آپ وائزلی کراس کریں۔ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ یہ جو پیئر کب لگانا چاہیے گھر کے پٹھی پٹھا کو۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ آپ پیئر تب لگائیں جب کہ پٹھی یا پٹھا فل اپنی ہیٹ میں آ جائے اور دست صاف کر جائے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ لگاتے ہیں پٹھی کو تو وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈوں سے اتر جاتی ہے، وہ انڈے نہیں دیتی، اور پٹھا جو ہے وہ چند ایک جولیوں کے بعد وہ بت سے رہ جاتا ہے اگر آپ دست صاف کرنے سے پہلے۔ تو یہ اس دوست کے کوشچن کا آنسر تھا۔ اچھا، یہ مبشر بٹ صاحب ہیں غالباً، انہوں نے پوچھا امام دین بریڈ وائٹ میں یا ریڈ آئیز میں ہے؟ بھائی امام دین بریڈ جو ہے وہ ریڈ آئیز میں ہے، اور ڈارک ریڈ آئیز میں یہ اگر آپ کو بڑی عمر میں کوئی ملے گا تو وہ ایسے بالکل اس کی آنکھوں میں نیلم ہوگا۔ تو عاصم بھائی کہہ رہے ہیں جی کوئی بھی نسل پیور نہیں ہوتی، سب بریڈز ہی کراس میں بنی ہوئی ہیں، کراس کرنے سے کبوتروں میں امپروومنٹ آتی ہے۔ جی بھائی میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ ثابت بھی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کوئی نسل پیور ہے، لیکن جو نسلیں پیور ہیں جن میں سے کوئی دوسرا کلر نہیں نکلتا، آپ، میں نے ابھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے فیس بک پر، جیسے سرخے کبوتر ہیں اور ہرے کبوتر ہیں، ہرے کبوتروں پر جتنے بھی مورخ ہیں، جتنے بھی محقق ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ یہ جو ہرے کبوتر جن کے باقاعدہ بند ہوتے ہیں سائڈوں پر، یہ قدیم ترین کلر ہے اور یہ بنیادی کلر ہے، ابتدائی کلر ہے۔ اس رنگ میں جو کبوتر ہوتے ہیں وہ ان کا یہ اتفاق ہے کہ یہی بنیادی کبوتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو میں آپ لوگوں کو چیز گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اگر دوستوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی تو آپ عمل بھی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو سمجھ دے، توفیق دے۔ جی بلال بھائی، کال جو ہے وہ دوست کرتے رہتے ہیں اس لیے یہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے میں، آپ دوستوں سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔